बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में सियासी बसीरत रखने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इसी वजह से आजकल मुल्क पाकिस्तान की सियासत और सियासी हालात बहुत गर्मी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मोहतरम बदियुज़्ज़मा भट्टी एडवोकेट साहब, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के सदर मोहतरम मियाँ रेहान मकबूल साहब। सर, मैं मियाँ साहब आपको और भट्टी साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, मोहतरम मियाँ रेहान मकबूल साहब, आप पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के सदर हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक मौजूदा सिनारियो में बल्दियात के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहले नंबर पर तो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त किस स्टेज पर खड़ी है और आप इसे किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ इकबाल साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ फरमाया। पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो तब्दीली निज़ाम के एजेंडे पे खड़ी है। आज से 40 साल कबल डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने कैटागोरिकली ये फरमा दिया था कि ये निज़ाम पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है। इस निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान के हालात किसी सूरत बदल नहीं सकते। अवाम पाकिस्तान को इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलेगा। आज आपने देखा कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इसमें एक तरफ PDM की तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं सिर्फ़ एक एजेंडे पे कि मुल्क को लूटना किस तरह से है और तमाम ने अपना हिस्सा किस तरह से लेना है। और दूसरी तरफ देखें तो वो इमरान खान साहब PTI की जमात के साथ खड़े हैं जो तब्दीली निज़ाम की बात करते थे और जो ये कहते थे कि निज़ाम के अंदर दाखिल होके बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उनको ये कहा था कि ये निज़ाम जो है वो सिर्फ चोरों, डाकुओं और बदमाशों को सपोर्ट करता है और उनको असम्बली तक पहुंचाता है, जबकि अवाम पाकिस्तान को उनका गुलाम बनाता है। पाकिस्तान के 99% अवाम जो गरीब और मतवसत तबके से तल्लक रखते हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनका इस निज़ाम से किसी सूरत भला होने वाला नहीं है। आज आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की असम्बलियों में पहुंचने के लिए पहली बुनियादी शर्त ये है कि आपके पास लूट मार का 40-50 करोड़ रुपया अजाफी पड़ा हुआ हो, जिसको आप इन्वेस्ट करें, लोगों के आप ज़मीर ख़रीदें, बिरयानी की प्लेटें खिलाएं, लोगों को पैसे दें, धन दौंस और बदमाशी के लिए गुंडे रखें, फिर आप इक़्तिदार में पहुंच सकते हैं। आम आदमी किसी सूरत इस निज़ाम में इक़्तिदार में नहीं पहुंच सकता। आज भी पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के उसी एजेंडे पे खड़ी है और हम ये समझते हैं कि जब तक ये मौजूदा जालिम निज़ाम न बदला गया, 100 इलेक्शन भी आप इस निज़ाम के अंदर करवा लें, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का कुछ भला होने वाला नहीं है। मोहतरम मियाँ रेहान मकबूल साहब, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि ये निज़ाम बदलना चाहिए तो पाकिस्तानी अवाम के हालात बदल सकते हैं। मोहतरम बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब, आप कानूनी माहिर भी हैं और इन सारी चीज़ों को, मौजूदा सिनेरियो को देख भी रहे हैं, तो आया कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि बेहतरी की तरफ हम जा सकें? कोई इस तरह का हमारे पास कोई लाया अमल हो सकता है कि हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएं? जिस तरह मियाँ रेहान साहब ने फरमाया कि निज़ाम तब्दील होगा तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये निज़ाम आम आदमी को, एक मज़दूर को, एक मिडल मैन को कुछ डिलीवर नहीं कर सकता, तो इसमें कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ इकबाल साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे गुफ्तगू का मौका दिया। गुजारिश इस तरह है कि जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है, बदकिस्मती से अवामी या कौमी नज़रिए के ऊपर बात नहीं हुई और ना ही काम हो सका है।
یہی وجہ ہے کہ 75 ایئرز گزرنے کے باوجود آج بھی پاکستان میں بسنے والا جو عام شہری ہے وہ بنیادی حقوق سے دور ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، وہ دور ہے یا اسے دور رکھا گیا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ گزارش اس طرح ہے کہ جو آئین پاکستان ہے ہمارا، اس کے جو بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر سٹیزن کو بنیادی حقوق کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ ہمارا نظام انتخاب ہے، نظام حکومت ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اس میں تبدیلی کی، تو آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے قانون جو ہیں وہ انیکٹمنٹس ان میں لائی جائے، قانون سازی کی جائے جس سے عام آدمی کی فلاح و بہبود کا جو ایک کام ہے وہ ہو سکے۔ تو اب کرنا یہ کس نے ہے؟ یہ ذمہ داری ہے لیجسلیشن کی، اور لیجسلیشن میں جو لوگ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اسمبلیز میں پہنچتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ اس کیلیبر کے نہیں ہیں، ان کا نظریہ قانون سازی کرنے کا عوام کی یا ملک و قوم کی خدمت نہیں ہے۔ جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کا مقصد صرف انویسٹمنٹ کر کے کرسی تک پہنچنا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اس کرسی کو حاصل کرنے کے بعد، اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد ان کا جو مقصد ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ پھر عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے اپنی فلاح کا جو کام ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تبھی ممکن ہے، یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ گرین ریولوشن میں سمجھتا ہوں یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پاکستان کی باشعور عوام جو ہے وہ ایسے نمائندوں کو چنے جو ان کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ میاں ریحان مقبول صاحب، آپ نے بتایا کہ نظام تبدیل ہوگا تو حالات چینج ہوں گے۔ اس نظام میں 100 الیکشن بھی کروا دیے جائیں تو عوام کی فلاح نہیں ہو سکتی۔ اب کبھی تو آپ کا جو پاکستان عوامی تحریک ہے وہ الیکشن کے اندر آ جاتی ہے، کبھی باہر چلی جاتی ہے۔ ابھی جیسے بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہم بھرپور حصہ لے رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ بتائیے گا کہ اگر کبھی الیکشن میں آ جائیں، کبھی باہر چلے جائیں، تو اس سے تو آپ کا جو نیچے ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ تو بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سینیریو میں اگر آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر، آپ کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان سے کویشچن نہیں کریں گے کہ آپ کبھی چھوڑ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ میاں اقبال ساجد صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے اس سوال کے جواب میں تاریخ بھی درست کر لی جائے۔ پاکستان عوامی تحریک نے کبھی بھی زندگی میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بنیادی ادارے جو ہیں وہ اپنا پورا کام کریں، عوام کو ان کی دہلیز پر حقوق دیے جائیں۔ اور یہ بات جو آپ نے پہلے بھٹی صاحب سے سوال کیا تھا، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آئین پاکستان کا آرٹیکل 40 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہیں تو آپ کی جمہوریت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر گورنمنٹ صرف اس وجہ سے بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں رکھتی، ان کو ڈیزالو کر دیتی ہے اور پھر الیکشن نہیں کرواتی، کیونکہ ان کے پاس فنڈز جو ہیں وہ اپنے پاس جمع رکھنا چاہتے ہیں، اختیارات وہ نیچے منتقل عوام میں ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہی تو اس سسٹم کی پرابلم ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو دھن دونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ اور غنڈہ گردی کی بنیاد پہ اور اپنا بزنس سمجھتے ہوئے سیاست کو اقتدار میں آتے ہیں، وہ عوام پاکستان کو کبھی بہتر ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی شریف آدمی اقتدار میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کی بات پاکستان عوامی تحریک کی کہ پاکستان عوامی تحریک نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ بلدیاتی انتخاب لڑتے ہیں اس لیے کہ یہ انتخاب لڑنے کی وجہ سے عام عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کسی کی گلی محلے کا سولنگ نالی، یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسائل ہیں جو بلدیات کے ذریعے حل ہوتے ہیں، اور بلدیات ہی اصل میں جمہوریت کی روح ہیں۔
پاکستان عوامی تحریک ہر دفعہ بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ ہم اپنے اس دفعہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے اور لوگوں کو ایک شعور دیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 یہ کہتے ہیں کہ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا اور بے ایمان تمہارا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر سارے یہ کرپٹ لوگ، اپنی اپنی بولیاں بولنے والے کرپٹ اور بدترین لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ شریف، اہل اور پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو ٹکٹ دے کے ان کے مقابلے میں کھڑے کرے گی تاکہ عوام کی آس اور امید کو زندہ رکھا جا سکے کہ پاکستان میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی بیٹرمنٹ چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی بھلائی چاہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں میاں ریحان مقبول صاحب سے. کویشچن میرا یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے متعلق پبلک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ مذہبی ہے. تو اس بارے میں میاں ریحان مقبول صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب نے بڑی پیاری بات کر دی ہے جی. سب سے پہلے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے. مذہب کا بڑا سمپل سا نقطہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ دین حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے فک و رقبہ، غلامی سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروانا، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنا، یہ دین کی اصل ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے ایسے ہیں جنہوں نے ملا نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا اور غلط تشریح کر کے ہم تک پہنچائی، اور دوسرے ہمارے لیڈرز جو نام نہاد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی تھی اور خدمت انسانیت پہ قائم رہنا تھا، انہوں نے حقیقی سیاست کو چھوڑ کر لوٹ مار کو سیاست کا نام دے دیا. یہ دو طبقے اس وجہ سے خراب ہوئے. دیکھیں حضرت اقبال ساجد صاحب فرمایا تھا کس نگر دد در جہاں محتاج کس، نکتہ شر مبین این استو بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ ہے، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی دوسرے بندے کا محتاج نہ رہے. بالکل. اگر یہ اسلام کی تشریح یہ ہے کہ اس میں محتاجی نہیں رہتی تو آج ایمانداری سے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات ایسے ہیں؟ اور میں یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کی بجائے کسی مذہب کو پڑھ لیں، ہر مذہب اور ہر دین نے ایک ہی بات کی ہے اور وہ بات ہے ایکویلٹی آف رائٹس کی بات. ہر بندے کو مساوی حقوق حاصل ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان میں ایسا نہیں ہے. آج صرف چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان میں زندہ رہنے کا حق ہے اور غریبوں سے ان کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، زندہ رہنے کا حق. تو یہ سسٹم جب تک ہے اس وقت تک پاکستان کی بیٹرمنٹ نہیں ہو سکتی. اسی لیے پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ویژن کو پروان چڑھانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے. لوگوں کو یہ شعور دیتے رہیں گے کہ لوگوں، اہل اور شریف قیادت جب تک آپ کے لیڈرز نہیں بنیں گے، اقتدار میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے حالات کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتے. آپ نے ابھی بات کی تھی، بھٹی صاحب سے ایک سوال کیا تھا، میں اس پہ تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے آئین کے پہلے 38 آرٹیکل جو ہیں جو عوام پاکستان کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں معطل ہیں اور آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. ہر گورنمنٹ جو اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئین میں ترامیم کرتی چلی جاتی ہے. آج 73 کا آئین اپنی اصل روح کے مطابق تو موجود ہی نہیں ہے. میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر اداروں کو اور ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آئین پاکستان کو بھی اب امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اور اس کو اس کی روح کے مطابق زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہاں پہ بھٹی صاحب نے کی ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، لیکن لیجسلیشن سے بھی زیادہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. آئین پاکستان طریقہ بتاتا ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن کیسے ہو. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں وہ انٹرویو کریں بندوں کا
اور ان کو اچھی طرح سے کھنگالیں، ماہ 2 ماہ ان کا آپ جائزہ لیں، ان کے دیکھیں کہ انہوں نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا، قرضہ معاف تو نہیں کروایا، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی معاشرے میں پہچان کیسی ہے، لوگ ان کو کیسا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں۔ اگر ان تمام خصوصیات پہ کوئی شخصیت پورا اترتی ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا جائے، اور پھر جب امیدواروں کے چناؤ کی باری آتی ہے تو اس میں بھی آئین پاکستان رہنمائی فرماتا ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب آپ امیدوار کھڑے کریں تو 1 ماہ تک کم از کم ان کی سکروٹنی کریں، تمام اداروں سے ان کا NOC منگوائیں کہ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں کرپشن تو نہیں کی۔ ایون یہاں تک پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کبھی قرضہ لے کے معاف کروایا ہے تو پھر بھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بظاہر اچھا ہے لیکن عوام اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کو بھی اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، اس کی شہرت اگر اچھی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کبھی کوئی یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ 3 ماہ کا جمع نہیں کروایا یا 6 ماہ تک وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے تو اس کو وہ صادق اور امین نہیں رہا، اس کو نہ الیکشن لڑنے دیا جائے، دوسرے کسی بندے کو موقع دیا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ ضرورت اس وقت ایگزیکیوشن کی ہے اور امپلیمنٹیشن کی ہے۔ آئین پاکستان کو اگر آج بھی اس کی روح کے مطابق زندہ کر دیا جائے تو پاکستان کے حالات بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔